बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा महमूद इंजीनियर के एक स्टूडेंट ने मेरी एक वीडियो जो कि हदीस अम्मार की तशरीह पर थी उसका रद्द करते हुए उसको मिर्ज़ा की इंजीनियर की वीडियो के साथ जोड़ कर उसका अपने इस्तबार से रद्द किया। और जिस तरह के इस खारजी गिरोह का ये अंदाज है कि वो हर तरीके को हंसी मजाक और मस्खरी के तौर पर लेते हैं, और बिल्कुल खुदसाउल अस्लाम सफ़ाहुल अहलाम जो हदीस है कि खारजियों की निशानी सही बुखारी में इरशाद फरमाई गई कि वो उम्रों के थोड़े होंगे, अक्लों के बेवकूफ़ होंगे। तो बिल्कुल बेवकूफ़ी का सबूत देते हुए ये लोग हर बंदे का जवाब देने से पहले उसका मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ तक कि हमारा मजाक उड़ाने ये हमें क्या बाइद बात है, ये तो हमारे सल्फ़े सालीन का, बुजुर्गान दीन का, बल्कि सहाबा तक का मजाक उड़ा देते हैं। क्योंकि यह जो हदीस अम्मार है इसकी तशरीह में जो सबसे बड़ा तबर्रा ये करते हैं सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में करते हैं। अब ज़रा आप वीडियो का आगाज़ करें, हम पॉइंट टू पॉइंट इसकी बातों का जवाब देंगे जो इसने की हैं। और ये समझते ये हैं कि हमें इन बातों का पता नहीं, या हम बातों का, इस मिर्ज़े की इंजीनियर की बातों का रद्द नहीं कर सकते। उसकी बातों में इतना वज़न भी नहीं जिसको रद्द ना किया जा सके, चाहे जाए कि उसका रद्द मुमकिन ही ना हो। तो पहले आप इसकी हम वीडियो शुरू करते हैं। आप देखिए ज़रा कि इस मिर्ज़ा इंजीनियर के चेले ने किस तरह मेरी वीडियो का रद्द करने से पहले किस तरह उसका पहले मजाक बनाया, और मसले को जो कि शरई मसला है और हदीस अम्मार को इन्होंने बोतलों पे लिखा, और बोतलों पे लिख कर बिल्कुल राफ्तियों वाला काम किया। कोड वर्ड की सूरत में एक सहाबी पर तबर्रा है, ये एक सहाबी पर तबर्रा है कि आपने उसके बारे में ऐसी सी गुफ्तगू की, ऐसी सी गुफ्तगू करते हैं, मीम्स बनाते हैं, उनको हम मामू कहते हैं। तो माज़ल्लाह ये आपने निक नेम रख कर, अल्लाह माफ़ करे, उनके बारे में ये गुफ्तगू करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सहाबी के शान निशान नहीं कि उसके बारे में गुफ्तगू यूँ की जाए। जब हम बाद में आए, जो हम पल्ला लोग होते हैं, उनकी आपस में जो बातें होती हैं, बाद वाले लोग उसको दलील नहीं बना सकते। सहाबा कराम रिज़वान ने जो आपस में गुफ्तगू की, बाद वाले लोग उसको दलील बनाकर किसी एक सहाबी के बारे में नाज़ेबा कलिमात नहीं कह सकते कि फ़लाँ ने कहे। इसके बारे में क्या कुछ है, पहले मैं आपको वीडियो सुना दूँ, उसके बाद आगे वर्स करता हूँ। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इस हदीस अम्मार को लेकर बहुत ज़्यादा फितना फैलाया जा रहा है। 2812 दीगर बातिल मज़ाहिब की तरह तबर्रा करते हुए बोतलों के ऊपर भी इस हदीस का नंबर लिखकर फितना फैलाया जा रहा है। बराए करम इसकी वजाहत फरमा दीजिए। हाय 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 सदके जावा। अब आपने ये बात सुन ली। देखिए मिर्ज़ा इंजीनियर का जो स्टाइल है मजाकिया, जोक जोक वाला, अब फिर उसके जो ख़ास चेले हैं वो हंसते हैं हर बात पे। ज़रा आप सूरह अनआम के आयत नंबर 70 देखिए, वज़रल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहव व लइबा। ये जिनके बारे में नाज़िल हुई वो तो कुफ़ार थे, और ये हुक्म और इसका जो सबक है वो क़यामत तक बाकी है कि खेल कूद जिन्होंने अपने दीन को बना लिया, आप उनको छोड़ दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने खेल कूद बना लिया, इनकी कोई अमली ज़िंदगी नहीं होती। ये लोग कोई अमली मुसलमान नहीं है, प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं होते। ये सिर्फ अपनी एक खेल कूद, चैनल चलाना, उसको मोनेटाइज करना और तरह तरह की ये चीज़ें होंगी। तो लिहाजा अब देखिए बाकायदा मजाक बनाया गया, इस हदीस को मजाक बनाकर बोतलों पर लिख कर प्रेजेंट किया गया, जो कि एक सहाबी की शान निशान नहीं। हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, ला तसुब्बु अस्हाबी। अब इस पर ये एतराज़ करेंगे कि ये वो ख़ास हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में, कोई सहाबा के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसके जवाब में मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपके सामने है कि इसके जो एतराज़ात हैं मैंने तफसील से उसको डिस्कस किया है कि बिल्कुल ये तमाम सहाबा के बारे में, क्योंकि सही मुस्लिम ला तसुब्बु अहद मिन अस्हाबी के लफ्ज़ मौजूद हैं। तो बाकी कोई मेरे किसी एक सहाबी को भी सब ना करो, उनको बुरा ना कहो। तो लिहाजा इसकी डिटेल इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब इसके बारे में मजीद इस मसले को डिस्कस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इब सैयदना मेरे माविया के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। यकीनन हमें नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। सही बुखारी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा सहाबी रसूल और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के स्ट्रॉन्ग साथी, मजबूत साथी थे, वसात थे बिल्कुल। जंगे सिफ़ीन में, जंगे जुमल में, और इसी तरह फिर जंगे नहरवान में खारजियों के साथ मुज़ाकरा करने में ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज़रत अली के साथ थे। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की बारगाह में एक शख्स आया और उसने आकर हज़रत अमीर मुआविया पर कुछ तनकीद करना चाहिए। तो सैयदना
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، کہ ان کی بات ایسے نہ کرو کہ انہوں نے سرکار کی صحبت پائی ہے، صحابیت کا شرف پایا۔ تو یہ یہ حدیث کا درس ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا بعدی غرضا، او کما قال علیہ السلام لا تتخذوهم من بعدی غرضا، کہ جامع ترمذی میں ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو ہدف تنقید نہ بنانا۔ اگرچہ سندن یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں اگر تو کوئی ضعف بیان بھی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور روایتوں سے جس طرح صحیح بخاری سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ صحابہ پر تنقید نہ کرو، ان کو برا نہ کہو۔ تو لہذا صحابہ کے بارے میں جو اوورآل ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو برا نہ کہا جائے۔ پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر بیان بھی کیا۔ شیعہ سنی دونوں کتابیں ہیں، شیعہ کتاب کشف الغمہ میں اور اسی طرح سنی کی کتاب ہدیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ عراقی آئے، انہوں نے آ کر حضرت مولا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں کچھ تنقید کرنا شروع کی۔ تو آپ نے فرمایا تم مہاجر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کی آیتیں پڑھی، آپ نے سورہ حشر کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم انصار ہو؟ اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم انصار بھی نہیں ہیں۔ فرمایا نہ تم حاجر ہو نہ انصار، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اپنے گھر باروں کو چھوڑا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس کے بعد انصار کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا نہ تم مہاجر ہو نہ تم انصار ہو، تو تمہیں پھر تیسرے گروہ میں ہونا چاہیے تھا۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ تمہیں تیسرے گروہ میں سے ہونا چاہیے تھا جو کہتا ہے کہ ہمارے رب کہ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت دے گئے ان کو بخش دے۔ تو لہذا تنقید بال والے نہ کریں، بلکہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ تو یہ ہے بعد میں آنے والوں کا رویہ جو ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس نے اپنے باطل مذہب کو، باطل خیالات کو، کیونکہ اس کا اپنا ایک باطل فرقہ ہے، اس کو پھیلانے کے لیے اس نے کچھ مسائل اس نے پکڑے ہیں اور ان کو اس نے تھام کر رکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث عمار ہے اور ایک رفع دین اور چند اور باتیں باقی جس پہ اس نے بنیاد رکھی ہوئی۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اس پہلے پوائنٹ پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مزید سنیں۔ پہلے تے کربلا تو ہانٹ کر دی سی، ہن صلح حسن ہانٹ کرے گی۔ اب دیکھیے گا جس میں ہلڑ بازی کا پورا ایک سٹائل میں، اور بالکل یہ مرزا ایسا کرتا ہے اور اس کے چیلے نے ویڈیو ساتھ جوڑی ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، میں آپ کے سامنے میں نے پہلے قرآن کی آیات اور حدیث بیان کی تھی کہ صحابہ کے بارے میں اوورآل کامنلی ہمیں کیا تھنکنگ اپروچ رکھنی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ تاریخ دمشق چل رہی ہے، آپ کے سامنے تاریخ ابن عساکر 81 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ میں پہلے بتا دوں، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ آپ کے جو لوگ ہیں بنو امیہ کے غلام ہیں، یہ ہیں۔ آج کے دور میں مرزا علی ہمیں کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ہم بنو امیہ کے غلام ہیں، ہمیں غلامی کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں بنو امیہ سے کیا مل رہا ہے، دنیاوی طور پہ ہمیں کوئی مال ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے تو بات کرو۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو اس تاریخ دمشق کا تعارف کروا دوں۔ یہ 81 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اور 5ویں صدی کے یہ عالم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر اگر حضرت میر معاویہ کے بارے میں انہوں نے 100 صفحہ سے زائد صفحے لکھے ہیں نا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جلد نمبر 42 نمبر جو والیم ہے اس کتاب کا، وہ پوری کی پوری، یہ جو میں حوالہ بیان کروں گا 59 ہے، یعنی 59 نمبر جلد ہے، اور 42 نمبر جلد میں وہ ایک پوری جلد 589 صفحات 589 پیجز پورے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بائیوگرافی آپ کی شان میں، اور آپ نے حسنین کریمین کی شان میں بھی پورا ایک مضمون لکھا ہے اور بڑی شان بیان کی ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادتم، تقریباً 12 سے 13 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو ثابت کیا ہے ابن عساکر نے۔ تو یہ کہے کہ یہ تو ناسبی تھے، تو یہ بات سب جھوٹ ہوگا۔ انہوں نے مولا علی کے مناقب میں 589 صفحات لکھے ہیں اپنی تاریخی کتاب میں، حضرت میر معاویہ کے بارے میں 100 سے کچھ صفحات اوپر ہیں، اور ان میں بھی پھر جنگوں کا تذکرہ ہے بہت۔ تو لہذا 589 صفحات مولا علی کی شان میں، اور ایک پوری جلد بنتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی شان میں پوری جلد، اور حسنین کریمین کے بارے میں تفصیل طویل ان کے فضائل بیان کیے۔ تو لہذا پہلے میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ کوئی رافضی اٹھ کے کہے یہ تو ناسبی تھا، نہ یہ ناسبی نہیں تھے، بالکل محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور یہ ہے جلد 59 والیوم نمبر 59 یعنی 59، اور پیج نمبر اس کا ہے
141 دیکھیں، محدث ابو زرع جا رجل الی عمی ابو زرع، یہ کون کہتے ہیں؟ ابو القاسم کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو زرع کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا ابا زرع انا ابغض معاویہ، میں معاویہ کے ساتھ بغض رکھتا ہوں معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا لما، کیوں؟ انہوں نے کہا لأنہ قاتل علی بن ابی طالب، کیونکہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی۔ انہوں نے کہا فقال له عمی، میرے چچا نے ان سے کہا ان رب معاویہ رب رحیم، معاویہ کا رب رحیم رب ہے، وخصم معاویہ خصم کریم، اور معاویہ کے ساتھ جن کی جنگ ہوئی وہ ان کے جو حریف تھے وہ بھی بڑے کریم ہیں، مولا علی بہت کرم والے ہیں۔ تو پھر یہ بتا کہ تو ان میں کہاں فٹ ہوتا ہے، مطلب تیرا کی بیچ میں کیا کام ہے؟ بالکل یوں کہہ لیجئے کہ یہ بتا، یوں آج کے دور میں انجینئر تیرا ان میں کیا کام ہے؟ ان کا رب رحیم، ان کا جو ساتھ جن کے ساتھ لڑائی ہوئی یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ حریف بھی کریم، وہ بھی معاف کرنے والے، وہ بھی کرم والے، بتا اے مرزا انجینئر تو کہاں جائے گا؟ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یہ ابن خلال کی جو کتاب السنہ اس میں بھی ہے، اور یہ آپ کے جو استاد ہیں مولوی اسحاق، اس کو میں نے پہلے بھی جواب دیا تھا اس حوالے سے، لیکن یہ آپ کو بھی اس کو بھی جواب ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا، باقاعدہ راوی بیان کرتے ہیں اسحاق بن ابراہیم کہ حدثنی لی، مجھے ایک شخص نے حدیث بیان کی، وہ نام بھی پیچھے ذکر کیا، قال حضرت احمد بن حنبل، میں امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وسألہ رجل اما جرى بین علی و معاویہ، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا جنگ وغیرہ اس کے بارے میں سوال کیا، فاعرض عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل نے ان سے منہ پھیر لیا، فقیل له یا ابا عبداللہ، آپ سے کنیت ذکر کی اے ابو عبداللہ، فقیل له وہ رجل من بنی ہاشم، ایک شخص نے کہا وہ بنو ہاشم کے مرد ہیں، آپ سے کہا گیا بنو ہاشم کے مرد ہیں، فاقبل علیہ، آپ نے پھر توجہ فرمایا اقرا، آپ یہ پڑھ، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ وہ امت ہے، گروہ ہے جو گزر چکا، ان کے لیے جو انہوں نے کیا تمہارے لیے جو تم نے کیا، اور تم سے سوال نہ ہوگا اس کا جو وہ کرتے رہے۔ اب اس کے فالوور اور یہ مرزا انجینئر جو گفتگو کرتا ہے ہر وقت یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے قصے کو باقیوں کو چھیڑ کر عوام کے سامنے ہر وقت ان کے خلاف عرض سرائی کرتا ہے، کبھی ان کے طرح کی کوئی تبرہ کرتا، کبھی کوئی تبرہ کرتا ہے، تو ہمارے سلف صالحین نے اور قرآن و سنت نے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں تم نے کلام نہیں کرنا، آپ نے اعراض کیا، حضرت امام احمد حنبل نے اعراض کی، اتنے بڑے امام نے، حدیث کے امام نے، فقہ کے امام نے، تو اس وجہ سے ہمارے نزدیک ان کے بارے میں ان کی جو مشاجرات ہیں ہمارے نزدیک ان میں پڑھنا ہی نہیں ہم نے، بلکہ ہم نے اس سے اعراض کرنا ہے، مطلب ہمارا یہ کام نہیں، نہ ہمیں شریعت پوچھے گی، نہ قبر میں اس کا سوال ہوگا، نہ اس دنیا میں سوال ہوگا۔ جو یہ کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ کہے گا کہ قرآن تو کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ذرا غور کیجیے گا اس کا سناریو کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہمارے سامنے لڑائی ہو رہی ہے اس کی، اب ہم لڑ رہے ہیں اس سے، وہ کوئی اس سے لڑ رہا ہے، ایک حق پہ ایک باطل پہ، تو ٹھیک ہے ہم ایک کے ساتھ دیں گے جو حق پہ ہوگا، لیکن ایک شخص جس کی ہماری لڑائی نہیں ہوئی اور جس کا ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ظاہری اعتبار سے، وہ گزر چکے، پہلے ان کی لڑائیاں ہو چکی ہیں، وہ دنیا سے وصال کر چکے، پردہ فرما چکے، اب ہم ان کے بارے میں کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یعنی کون ظالم ہوگا اور ظالم کے ساتھ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو یعنی حق کو قائم کرنے کے لیے اب حق تو گزر چکا، قائم بھی ہو چکا، فیصلے بھی ہو چکے، سب کچھ ہو چکا، اب میں 1400 سال آباد آ کر دوبارہ پھر ان مسائل کو زندہ کرنا شروع کر دوں، جبکہ حق سچ کا ساتھ دینے والوں نے اس وقت ساتھ دیا، بعد میں لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ حق علی کے ساتھ تھا اور سامنے والے خطائے اجتہادی پر تھے، اب میں دوبارہ پھر انہی مسائل کو کھاڑوں، دوبارہ پھر زندہ کروں، تو حق کا ساتھ یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں حسن ظن رکھے، حق پہ مولا علی تھے اور ہمارا حسن ظن حضرت امیر معاویہ، اس پر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں، اگلے پوائنٹ پہ آئیں۔ کہتے ہیں جی صلح حسن ہو گئی تھی، سرکار صلح حسن کے بعد لعن اللہ ابا تراب والی حدیث ہے، یہ حضرت معاویہ کے دور کی کم از کم بات ہے یا ان کے بعد کی ہے؟
کیونکہ اس میں ہے آل مروان میں سے ایک شخص گورنر بنا، تو یزید کا دور بھی ہو سکتا ہے، مروان بن حکم کا بھی دور ہو سکتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، لعن اللہ التراب، وہ جو بھی ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر لی تو اس نے کہا صلح کے بعد تو سارا کام ڈالا گیا ہے۔ واللہ عالم کے کام ڈالنے کا مطلب یہ بظاہری لفظ اور بظاہری جملے کس طرح بے باکی کے ساتھ یہ استعمال کرتا ہے، ہاٹ کرتی اللہ یہ اشارے کرتا باقاعدہ، اتنا بیہودہ انسان کہ جب صحابہ کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے تو اس طرح بے اعتنائی کے ساتھ، اس بے ادبی کے ساتھ کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، لعن اللہ و تراب، یہ حضرت میرے معاویہ نے نہیں کہا تھا، بلکہ ایک واقعہ ہے، اس کا انشاءاللہ ہم الگ سے تذکرہ کریں گے۔ تو اس کے اندر ایک آل مروان کا ایک شخص تھا، وہ حضرت میرے معاویہ کے دور کی بات ہے۔ تو اس میں حضرت میرے معاویہ کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور اس میں بنتا ہے کہ وہ ایک شخص اگر معاذ اللہ جو بنو امیہ کا ایک شخص، ہم تو صرف بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں، وہ صحابی رسول ہے، اور تو ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے۔ آپ بھی مروان کے تو ہم خود خلاف ہیں، یزید کے تو ہم خود خلاف ہیں۔ آپ کے جو یہاں پر پوائنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلح حسن کے بعد سارا کام ڈالا گیا، تو پہلے تو یہ جملہ ہی درست نہیں کہ اس طرح اتنا بیہودہ اور بازاری جملہ۔ نمبر 2 کہ جو 20 سال کے معاملات ہیں، یعنی 41 سنے سے لے کر 60 سن ہجری تک، یہ درمیان کے جو معاملات ہیں، اس سن ہجری میں جو کام ہوا، جو کچھ غیر شرعی باتیں آپ کرتے ہیں، ان کے الگ فردن جوابات ہیں سارے کے سارے۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ جو کام ڈالا گیا، اس میں دوران تو سارا کچھ کیا گیا، یہ بازاری جملے ہیں۔ اور یہ جو بات ابھی کر رہا ہے، یہ تو حضرت میرے معاویہ کے وصال کی بات کی ہے، یزید کا کربلا کا واقعہ ہونے کی بات ہے۔ تو اتنا بات کا جواب دہی حضرت میرے معاویہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں وہ کہیں کہ سبب بنے تھے، یہ وہ تو ایک بحث ہے الگ سے کہ سبب کیسے بنے تھے، اور کیا حضرت میرے معاویہ یزید کو یہ کہہ کر گئے تھے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، انہوں نے تو وصیت کی تھی۔ اب یہ ان کی اجتہادی خطا، اب یہ الگ بحث ہے کہ یزید کا ان کو مولی بنانا کیا درست تھا نہیں تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن کیا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ کے نہیں گئے تھے یزید حسین کے بارے میں احتیاط کرنا، مفہوم ہے، ان کے ساتھ تعارض نہ کرنا، اور باقاعدہ اس نے سلوک کی وصیت کر کے گئے تھے میرے معاویہ۔ آگے چلیں۔ حضرت علی یا حسن ابن علی کے دور میں مدینے کا گورنر آل مروان میں سے نہیں تھا۔ کہتے ہیں جی صلح حسن نے ہر چیز کو ختم کر دیا، صلح حسن کے بعد ہی تو کام ڈال رہے ہیں یہ لوگ۔ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن ختم ہو چکی ہے، جس طرح صلح حدیبیہ ختم ہو گئی تھی، اور کربلا نے تو قیامت تک کے لیے مور لگا دی کہ صلح حسن ختم ہو چکی، کیونکہ صلح کی شرائط کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا۔ یہ بے رب جملے ہیں۔ بے رب جملے کیسے ہیں کہ صلح حسن ختم ہو گئی تھی، آج کی ڈیٹ میں ختم ہو گئی، پوری امت مسلمہ نے کبھی صلح حسن کے ختم ہونے کی بات نہیں کی۔ یہ مرزا انجینئر 1400 سال بعد آ کر یہ صلح حسن کو کہہ رہا ہے وائنڈ اپ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، وہ اس وقت ہی ختم ہو چکی تھی جس طرح صلح حدیبیہ ختم۔ صلح حدیبیہ جب ختم ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر 10,000 کا لشکر لے کر چڑھائی کی تھی۔ اب یہ بتاؤ، اگر صلح حسن شرائط جو وائلیٹ کی گئی تھی ختم ہو چکی صلح حسن، تو پھر 20 سال تک حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنے رہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی، کسی ایک بڑے جلیل القدر اس امت کے بڑے نے ان کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی، ان کے خلاف لشکر کشی کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ تھی؟ اگر صلح حسن ختم ہو چکی تھی تو صلح حدیبیہ کے ختم ہونے کے بعد فتح مکہ اور غزوہ فتح مکہ ہوا تھا۔ بتاؤ کہ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام حسین نے، حضرت سیدنا امام زین العابدین نے رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ و تابعین کبار اہل بیت کے عظام کے بڑے، انہوں نے پھر اس 20 سال میں حضرت میرے معاویہ کو تخت پر کیوں بیٹھے رہنے دیا؟ وہ منظم طور پر ان کے خلاف لشکر کشی کیوں نہیں کی؟ تو لہذا صلح حسن کی کوئی شرط ایسی نہیں تھی جس کو وائلیٹ کیا، نہ وہ صلح حسن کی شرطوں کا کوئی وجود ہے۔ اب یہ جو کہتا ہے، آگے ذرا سنیں، کہتے ہیں شرائط کہاں لکھی ہوئی ہے؟ شرائط کا انکار کس نے کیا ہے؟ اہل سنت کے ائمہ شروع سے لکھتے آئے ہیں، اور صلح ہوتی ہی شرائط کے اوپر ہے، بغیر شرائط کے صلح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پوسٹ حضرت حسن نے چھوڑی تھی، حضرت معاویہ نے نہیں چھوڑی تھی، وہ تو گورنر تھے۔ بے ربط اور بے دلیل بے سند جملے۔ پہلی بات، صلح حسن کی شرطیں اہل سنت کے اماموں نے لکھی ہیں۔ کیا نام ان اماموں کا؟ ان اماموں نے لکھ دی ہیں تو اب مان لیں۔ اس جامع ترمذی میں
یہ اہل سنت کے امام ہے نا. اس میں یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ سیاستہ ساری، یہ ساری کتابیں، چلو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے جی کہ چلو مان لیتے، ساری ان میں حدیث کو کلام ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو کتابیں دکھائی، یہ کیا اہل سنت کے اس امام نے جو کچھ لکھ دیا من و ان آپ کو قبول ہے؟ کیا اس کتاب میں موضوع روایات نہیں ہیں؟ کیا ابن ماجہ میں موضوع روایات نہیں ہیں؟ کہ ان میں ضعیف روایات نہیں ہیں؟ آپ سب کو مانتے ہیں. آپ کا تو صحیح بخاری کی تعلیقات کے بارے میں موقف ہے کہ صحیح بخاری کی صرف وہ روایتیں ہیں صحیح کہ جو سند کے ساتھ ہیں، اور تعلیقات اور جو صحابہ اور اقوال ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح بھی ہیں، وہ ان کی سند پہ کلام اور ان کی صحت عدم صحت پر کلام ہوگا. تو آپ تو امام بخاری کی تعلیقات پہ بھی کہتے ہیں کلام ہوگا، اور وہ بھی ہر تعلیق ٹھیک نہیں ہے. تو ہر اہل سنت امام لکھی نہیں، مولا علی عمدۃ القاری میں اور ایک دو کتابوں میں وہ شرائط لکھی ہیں، اور وہ بھی شرطیں وہ نہیں کہ وہ شرطیں لکھی ہیں اور بے سند ہیں. اگر اہل سنت کے ایک دو اماموں نے وہ بات لکھ دی تو آپ کہتے ہیں سند کے بغیر قبول نہیں، آپ کہتے ہیں سند کے بغیر بھی قبول ہے. اور سائے اور اس طرح کی اور باتیں بغیر سند اگر آپ کے سامنے آپ کو بے سند ملی تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو لہذا جہاں پر اتنی بڑی بات ہو، ایک صحابی پر آپ نے تان کرنا ہو، 20 سال کی خلافت پہ بات کرنی ہو، 20 سال کی امارت پہ بات کرنی ہو، آپ کو بلا سند بھی چیز قبول ہے، کیونکہ آپ کا مقصد ہے اس میں، آپ کے جو دل میں ایک بغض ہے، آپ کے مولوی اسحاق اور مودودی آپ کے اساتذہ نے جو بھرا ہے وہ آپ نکالنا چاہتے ہیں. تو لہذا آپ کو سند کی بھی کوئی حاجت نہیں. جبکہ یہ کتاب، اس کتاب میں لکھا ہے لولا الاسناد الاسناد من الدین، اس کے مقدمے نا یہی ہے صحیح مسلم کا مقدمہ، اور آپ اس کے مقدمے کی وجہ سے کہتے ہیں امام مسلم کے جانشین ہیں. امام مسلم کے اس جانشین سے ہم کہتے ہیں کہ امام مسلم تو یہ لکھتے ہیں الاسناد من عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہتا. یہ امام مسلم کہہ رہے نا، امام مسلم اپنے مقدمے میں. تو یہ امام مسلم کا جانشین اس مقدمے سے آج فرار کو اختیار کر رہا ہے صلح حسن کی شرائط کے بارے میں. اگر صلح حسن کی شرائط کو سند کی ضرورت نہیں تو بتائیے کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کا تاریخی طور پر کیا پیمانہ رہ جائے گا؟ اسی کتاب میں لکھی آ گئی، میں نون مان لیں بغیر کسی سیاق و سباق کے، ہاں سند کے بغیر لکھی ہو، ہم قرآن و سنت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 2، یہ کہتا ہے صلح بغیر شرائط کی ہوتی نہیں. بھئی کس جگہ لکھا ہے کہ بغیر شرائط کے بغیر صلح نہیں ہوتی؟ کئی ایسی صلح ہوتی آج بھی جس میں کوئی شرط نہیں لگائی جاتی، بلا شرط ہی صلح کر لی جاتی ہے، اور وہ کریموں کا بڑا خاندان تھا، وہ شرائط کے بغیر بھی صلح کر سکتا ہے. تو لہذا اس وجہ سے ایک بات. دوسری جو بات ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صلح کی، جو اس نے صحیح بخاری سے ایک بات بیان کی ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی، وہ حضرت امیر معاویہ نے خود صلح آفر کی تھی. انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی ایک ویڈیو اور بنائیں گے، لیکن آگے سنیں. اور یہ ایسے ملعون ہیں، ان پہ لعنت ہے، یہ کبھی بھی اہل بیت کا دفاع کر ہی نہیں سکتے. اب ذرا غور کیجیے گا، پہلی بات تو یہ لعنت، اور ویسے مومن کی شان، یہ مومن بہت لعنت کرنے والا، یہ تو بہت لعنتیں کرتا ہے. یعنی ایک دفعہ آپ جگہ جگہ سنیں گے، آپ جس کی جگہ جگہ ویڈیو سنیں گے، فلاں تجھ پہ لعنت ہو، فلاں پہ لعنت. تو یہ تو مومن کا شے ہوئی. نمبر 2، جب سرکار کی زبان اقدس سے ان کو مسلمان کہا گیا ہے تو کوئی دوسرا ان کو کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ استغفر اللہ، کون یہ کہہ سکتا ہے یارا؟ یہ کہتا ہے کس نے کہا کہ، یعنی مطلب یہ خود کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ مسلمان ہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کے مسلمان ہونے کا خود یہ اقرار کرتا ہے. اب ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ جو ویڈیو بنائی عوامی تھی، اور ہمارے ہاں خود میری ایک ایسے طبقے کے ساتھ بحث ہوئی جو سنی بھی کہلاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو کافر بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح اللہ یاری اور دیگر شیعہ حضرت امیر معاویہ کو مسلمان نہیں مانتے. تو میرا یہ جو جواب ہے یہ ان کو ہے جو مسلمان نہیں مانتے، اور اس بنا پر بھی وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے. اور یہ میرے ساتھ باقاعدہ ہمارا ایک تولہ ہے جس کے ایک فرد کی میرے ساتھ بحث ہوئی، اہل سنت کہلاتا ہے. تو لہذا یہ ان کو بھی جواب ہے مرزا جی، آپ کو اکیلا جواب نہیں، یہ کامنلی سب کو جواب دیا جا رہا ہے. اگر آپ بیچ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی آ جائیں گے جو جس کا آپ چلے آپ مسلمان مانتے، جو مسلمان نہیں مانتے ان کا بھی آ جائے گا. اگر دوسرا پوائنٹ، اگر آپ مسلمان مانتے ہیں تو پھر آپ جو آج ان کے بارے میں بدگمانیاں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پھر ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. اسی طرح قرآن کی آیت ہے پارہ نمبر 18
اور سورہ نور کی آیت نمبر 11 لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ ہوا جب انہوں نے وہ واقعہ سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت والا، تو مومن مرد اور عورت اپنے یعنی مومن بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے، تو لہذا قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ اچھا گمان کرنا چاہیے مومنوں کے بارے میں۔ اسی طرح اسی بخاری کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو، گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجسس سے منع کیا، تو ان باتوں میں تجسس تو ہمیں ویسے ہی منع ہے، تو اتنی ٹو میں پڑ جانا اور اپنے گمان بیان کرنا، جو کتابوں میں باتیں نہیں لکھی ان کو بھی شیئر کرنا اور کہنا صلح حسن ٹوٹ گئی تھی، صلح ہوتی شرائط پر ہے، شرائط کے بغیر صلح ہوتی نہیں، یہ سب چیزیں بیچ میں داخل کر کے ان کی ذات کو مطعون کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اہل سنت کا منہج کیا ہے کہ ہم اس کے معنی میں حسن ظن کریں، اور جب وہ گزر چکے ہیں تو ہمارا حکم ہمارے بارے میں یہ ہے، جس طرح قرآن کی آیت میں نے شروع میں بیان کی، کہ ہم ان کے بارے میں اچھا گمان کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ آگے چلتے ہیں، اگلا پوائنٹ سنتے ہیں۔ نا مفتی صاحب نا، تو پھر ٹھیک دیکھ لینا، حضرت علی نے بھی تو ان کو کوئی نہیں معاف کیا نا۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے آپ نے سنا ہے وہ مرزا انجینئر کا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو امیر شام کو، یہ امیر شام کہتا ہے، یہ بھی اس کا تبرع کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو تو مولا علی نے معاف نہیں کیا، یہ اس کی بات، اور ظاہر ہے کہ وہ حضرت علی کو دشمن مانتا ہے حضرت امیر معاویہ کو، حالانکہ یہ دشمنی نہیں تھی، یہ کیا تھا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم یہ اس ریاستی اختلاف کو، ایک سیاسی معاملے کو آپ مذہبی رنگ دیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ دشمن ثابت کرتے ہیں، اس پر بھی میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ لیکن ابھی فی الوقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو ہوا، کیا حضرت مولا نے اس کو معاف نہیں کیا؟ کیا حضرت علی کا معاملہ، جو میں نے اپنی ویڈیو میں کہا قتلانا و قتلنا فی الجنہ، تو اس کے جو فالوور ہیں اور خود بھی یہ کہتا ہے نہیں اس کا معاملہ وہ معاف نہیں ہوئے، وہ مولا نے خود فرما دیا ہے کہ وہ قیامت تک لٹک گیا۔ اب وہ قیامت تک لٹک گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بیان کر دوں۔ یہ تاریخ دمشق ہے، تاریخ ابن عساکر کی جلد 59، اور اس کا پیج نمبر ہے 139 اور 40۔ ذرا غور کیجئے گا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ پھر کیا ہوا، الیسیر الامر الیہ و الی معاویہ، یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یا حضرت مولا نے معاف نہیں کیا، ان کی بخشش نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ آگے لفظ دیکھیے، فیحکم لی ویغفر لمعاویہ، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، معاویہ کو بخش دیا جائے گا۔ ہاکذا اخبرنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا نے فرمایا اسی طرح مجھے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، اس پر جو بحث واسا اس کی تو چڑھی کھڑ گئی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اگلی بحث، اگلی جو روایت ہے اسی پر دیکھیے گا کہ اگلا پیج دیکھیے کہ ایک حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا خواب بیان کرتے ہیں، اس کو تو آپ معتبر مانتے ہیں نا، یہ تو خاندان اہل بیت سے پیار کرنے والے بھی تھے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نے مجھ سے فرمایا فَإِذَا وَلَّيْتَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَعْمَلْ بِأَمْرِ هَذَيْنِ، جب تم لوگوں پر عامل بنو، حکمران بنو، تو ان دو شخصوں کی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، ابو بکر و عمر۔ ثم خرج علی بن ابی طالب، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، فقال قضی لی ورب الکعبہ، یا رسول اللہ، کہ میرے حق میں فیصلہ کر دیا گیا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم۔ اور ثم خرج معاویہ، پھر حضرت سیدنا معاویہ نکلے، فقال غفر لی ورب الکعبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم مجھے بخش دیا گیا۔ تو اب سیر الامر الیہ و الی معاویہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ فیصلہ نہیں ہوا، میں نے معاف نہیں کیا، وہ بخشا نہیں جائے گا معاذ اللہ، یہ مطلب اس کا، بخشے وہ بھی جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا ان کے حق میں، مولا علی کے حق میں فیصلہ دے گا اور پھر وہ بخشے جائیں گے۔ وگرنہ حضرت مولا علی کے اپنے، یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ میں اقوال موجود ہے، اس میں تاریخ دمشق میں بھی ہے، لا تکرہوا امارات معاویہ، معاویہ کی عمارت کو، ان کی حکومت کو برا مت سمجھو۔ جنگ صفین سے واپسی کا یہ واقعہ، لما رجع علی من صفین، جب جنگ صفین سے واپس لوٹے اس وقت کی بات، واللہ لو فقدتموہ، اگر تم ان کو مفقود کر دو گے، اگر تم سے جدا ہو گئے تو تم دیکھو گے سر جسموں سے جدا ہو رہے ہیں جس طرح کے حنظل کے درخت کاٹے جاتے ہیں۔ تو لہذا مولا علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ان کی عمارت کو برا نہ سمجھو۔ پھر اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا، اسی کے اندر روایت ہے،
آپ نے فنظر الی اہل الشام، آپ نے اہل شام کو دیکھا. جنگ صفین کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عروہ کہتے ہیں اخبرنی رجل شہید صفین، کہ ایک شخص نے مجھے خبر دی جو صفین میں حاضر تھا. رأیت علی خرج فی بعض تلک اللیالی، یہ مرزا جی وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ واللہ علیک معاویہ و اشیاعہ، کہ حضرت میرے معاویہ کے خلاف آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے. تو یہ دعا بھی حدیث میں ثابت ہے کہ وہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے آ رہے تھے، کہ ان کے ساتھ کوئی صحابی کو اور دوسرے لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ لشکر میں اکیلے آ رہے تھے؟ کیا لشکر کے لیے صرف دعا آپ نے صرف ان کے لیے دعا کی، لشکر کے لیے کوئی دعا نہیں کی ہوگی؟ یعنی قنوت نازلہ صرف حضرت میرے معاویہ حضرت عمر بن عاص کے لیے پڑھنی تھی، باقی جو ان کے ساتھ مل کر لڑ رہے ان کے لیے کوئی قنوت نازلہ نہیں پڑھنی تھی. تو یہ عقل سے بعید بات ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رات میں آپ باہر تشریف لائے. فناظر الی اہل الشام، آپ نے اہل شام کو دیکھا. فقال، فرمایا اللہ مغفر لی ولہم، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے. اب کوئی کہے پھر یہ حضرت میرے معاویہ کے علاوہ، حضرت میرے معاویہ پر تو صحیح بخاری کے جس کو آپ مانتے ہیں کہ پہلا لشکر جو سمندری طریقے سے جہاد کرے گا مغفور لہو ہے، اس کے صرف اللہ سالار کون تھے؟ سیدنا میرے معاویہ. تو لہذا یہ بخشش تو ان کی ہو چکی. قتلانا و قتل فی الجنہ کا مطلب بھی یہی ہے جو کہ وہ ثم یسیر الامر الی الی معاویہ تھا، کہ معاملہ پھر میرا اور میرے معاویہ کی طرف سپرد ہو جائے گا. معاملہ طے ہو چکا ہے کہ میرے حق میں اللہ فیصلہ کرے گا اور میرے معاویہ کو بخش دے گا. تو لہذا اس لیے یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ مرزے نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے وہ صرف اور صرف ایک جہالت کا فتنہ ہے، ضد کا فتنہ ہے. ایک صحابی رسول کے خلاف بات کرتا ہے، بڑا گروہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کا ایک فرقہ اور اس کی ویوشپ بنی ہوئی ہے. تو لہذا اتنے بڑے صحابی، اتنے جلیل القدر ائمہ نے جب ان کے بارے میں حضرت میرے معاویہ کے بارے میں یہ بات کی ہے تو ہمیں احتیاط سے بات. آخری بات، کیا حضرت میرے معاویہ حضرت مولا علی سے بغض رکھتے تھے؟ نہیں. ایک اختلاف اور بغض اور دشمنی میں فرق ہوتا ہے. اختلاف تو آپ کا بھائی کے بھائی سے ہے، والدین کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، کیا دشمنی بن جاتی ہے اس کو؟ ہاں، اختلاف کو دشمنی بنانا دوسری بات ہے. مثلا دیکھیے یہی تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے کہ کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده ابو بکر و عمر. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، ساتھ ابو بکر عمر بھی تھے، تو حضرت عثمان بھی تھے، حضرت سیدنا میرے معاویہ بھی تھے. اذ اقبل علی بن ابی طالب، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ، حضور نے حضرت سیدنا میرے معاویہ سے فرمایا اتحب علی یا معاویہ، اے معاویہ علی سے پیار کرتے ہیں؟ فقال معاویہ ای واللہ لا الہ الا ہو انی لأحبہ فی اللہ حبا شبا شدیدا، کہ اللہ کی قسم میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. پھر اس کے بعد انہا ستکون بینکم بین حنیۃ، پھر حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے ان کے درمیان ایک جنگ ہوگی اور پھر اس میں کیا ہوگا؟ عفو اللہ و رضوانہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سید میرے معاویہ سے کہنے لگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی معافی ہوگی، اس کی رضوان ہوگی. اور پھر یعنی مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں حضرت میرے معاویہ پر کوئی تان نہیں کیا. اور اس کے بعد حلیت الاولیاء میں باقاعدہ مولا علی کے فضائل میں شیعہ سنی، بلکہ یہ سنی کتاب ہے، شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وصال کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کو خود حضرت میرے معاویہ نے سنا، صف لی علیت، کہ میرے لیے حضرت علی کے اوصاف بیان کر، اور پھر روئے بعد میں. تو یہ جنگ قطعاً یہ جنگ کب سے ایک مذہبی جنگ نہیں تھی. قطعاً وہ حضرت سیدنا میرے معاویہ کی دینی فضیلت کے منکر نہیں تھے. نہج البلاغہ میں صراحتاً حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اہل شام کے بارے میں، اور جو جنگ کا تذکرہ کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے، اور فرمایا کہ ان کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر اس کو تذکرہ بھی کر چکا ہوں ایک دفعہ، کہ انہوں نے صراحتاً یہ کہا کہ یہ ایمان کفر کی جنگ نہیں ہے بلکہ قتل عثمان کا معاملہ ہے. یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اگر مجھ سے ریفرنس مانگیں گے تو انشاءاللہ میں وہ پیج بھی آپ کے سامنے ظاہر کر دوں گا. حضرت علی نے اسے ڈیلے کر دیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے، تو حضرت علی نے معاف بھی کوئی نہ کیا، الٹا قنوت نازلہ پڑھی ہے اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ. ایک اور پوائنٹ جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ. اگر ہم اس حدیث کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت درست ہے، یعنی چل سندن درست ہے اور درایتاً بھی درست ہے، یعنی اس کی جو اندر جو بیان شدہ متن ہے وہ بھی باقی روایات کے موافق ہے، اگر مان بھی لے تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کے لیے جب دعا کی
یہی علیکہ کی والی دعا، اور کچھ قبائل کے لیے تو کیا وہ بعد میں پکڑے نہیں گئے؟ کیا وہ بعد میں عذاب کا شکار نہیں ہوئے؟ کیا وہ پکڑ ان کی نہیں ہوئی؟ اب اگلا سوال یہ ہے، اگر مولا علی نے یہ دعا کی ہے تو اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ کیا حضرت میرے معاویہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ شکست خوردہ ہوئے؟ کیا وہ دنیا کے اندر ان کے جو مراد و مرام تھے، یعنی ان کا جو خلافت، جو آپ کے مطابق خلافت کے لیے لڑ رہے تھے اور وہ حکومت کے لیے لڑ رہے تھے، تو کیا ان کو نہیں ملی؟ تو کیا 20 سال کی وہ دور حکومت اس کے بعد شروع نہیں ہوئی؟ تو یہ اللہ علیہ کا بھی معاویہ تھا۔ مرزا جی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اتھینٹک آپ کے نزدیک، تو پھر باقی روایات میں جن میں آپ نے اہل شام کے لیے استغفار کی ہے، اہل شام عموم ہے، اور جب اہل شام کے لیے استغفار ہے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کو انہوں نے نکال دیا بیچ میں سے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے خود سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، آپ نے ان کے لیے خود استغفار کی ہے، باقاعدہ خوابوں کے اندر صحابہ و تابعین کے خواب ایسے موجود ہیں جن میں اہل صفین کی بخشش کا، ان کی مغفرت کا تذکرہ ہے۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ، جس کا میں ابھی پہلے بھی کئی دفعہ حوالہ، یہ دیکھیں روایت عمر بن شرحبیل کی، انہوں نے خواب میں جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے صفین میں مخالف تھے ان کو دیکھا، ان کی بخشش ہو گئی، لہذا جنگ صفین میں جو آئے ان سب کی بخشش کا تذکرہ روایات میں موجود ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیں، اللہ علیہ کا جو قنوت نازلہ ہے، تو اگر ہم اس کی توجیہ بھی کرنا چاہیں، وہ بھی ممکن ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے لشکر کو کمزور کر دے، یہی آپ کی دعا کا آخر نتیجہ ہوگا، وگرنہ اس کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کفار کی طرح ان کے خلاف دعا کر رہے ہوں، اور کفار جس طرح اللہ نے ہلاک کی اس طرح کی کوئی دعا آپ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ کی ہے تو پھر آپ جس طرح ثابت کر رہے ہیں تو یہ درایتاً ثابت نہیں ہے، روایتاً اگرچہ آپ اس کی سند کو صحیح ثابت کر دیں گے کہ عبداللہ بن معقل، عبد الرحمن بن معقل، جو روایت نام تو ان میں نہیں ہے لیکن حشیم کی روایت میں نام موجود ہیں، تو اگر آپ اس کو ثابت بھی کر دیں گے تو پھر وہ درایتاً ثابت نہیں ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اور روایات کے مقابل ہو کر اور حالات کے مقابل آ کر دیکھا جائے گا تو وہ بالکل پایا ثبوت تک روایت نہیں پہنچے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس فتنوں سے محفوظ رکھے۔